अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद व हक़्क़ुस सुल्तान अन तअलम अन्नका जुइलत लहू फ़ितनतन। अज़ीज़ान मोहतरम, रिसाले हुकूक़ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो गरां कदर हदीस जिसमें इमाम ने इंसान पर लाजिम, वाजिब और मुस्तहब हुकूक़ को बयान किया है। किताब वसाइल शिया अब्वाब जहाद बिन नफ्स तीसरा बाब और इस तीसरे बाब में मौजूद तन्हा हदीस रिसालतुल हुकूक़ के उन्वान से मशहूर है। इस हदीस में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 51 हुकूक़ को बयान कर रहे हैं और इन्हीं हुकूक़ में से 15वां हक़ सुल्तान का हक़ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, व हक़्क़ुस सुल्तान अन तअलम अन्नका जुइलत लहू फ़ितनतन। सुल्तान उसका हक़ ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अन्नका आप जो हैं जुइलत लहू करार दिए गए हैं उस सुल्तान के लिए फ़ितना। यहाँ फ़ितने से मुराद वो फ़ितना नहीं है कि जो हमारे माशरे में राइज है। फ़ितने से मुराद यहाँ आज़माइश और इम्तहान है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों के ज़रिए से बादशाहों का इम्तहान लिया है। बादशाहों की आज़माइश का ज़रिया दर वाक़े आवाम हुआ करते हैं कि क्या वो आवाम के हुकूक़ अदा कर रहा है या आवाम के हुकूक़ अदा नहीं कर रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बुनियादी सी चीज़ है, हर मुआशरे के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए हुकूमत का होना ज़रूरी है। जहाँ कहीं 2, 4, 5 आदमी मिलकर जमा होते हैं तो उन अफराद के इज्तिमा को नज़्म देने के लिए एक नाज़िम का होना ज़रूरी है। ये एक अक़ली क़ायदा है। अक़ल तकाज़ा करती है कि उनके दरमियान एक नाज़िम हो, और अगर नाज़िम नहीं होगा तो हर्ज व मर्ज लाज़िम आएगा। लिहाजा माशरती उमूर के नज़्म व नस्क के लिए निज़ाम हुकूमत का होना ये नहायत ज़रूरी है, और हुकूमती नज़्म व नस्क को चलाने के लिए एक नाज़िम हुक्मरान का, सुल्तान का होना ये नहायत ज़रूरी है। हम आपकी खिदमत में अभी इस्लामी तालीमात का ज़िक्र नहीं कर रहे, हम उर्फ़ी बात कर रहे हैं कि 2 + 2 4 होते हैं। ये एक अक़ली क़ायदा है, एक अक़ली कानून है कि मुआशरे में हुकूमत अगर न पाई जाए तो मुआशरे का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। लिहाजा कभी भी किसी भी मुआशरे को हुकूमत के बग़ैर नहीं छोड़ा जा सकता। ये अफराद जो हुकूमत कायम न करने की हिमायत करते हैं और इस नज़रिए के कायल हैं कि मुआशरे में हुकूमत नहीं होनी चाहिए, ये दरवाक़े अपना इलाज करवाएं। ये लोग बीमार हैं, इनको सिर्फ़ इलाज की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसी ऐसे स्पेशलिस्ट की तरफ इन्हें जाना चाहिए कि जो इंसान की दिमागी बीमारियों का इलाज कर सके। लिहाजा आज भी माशरे में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो हुकूमत के वजूद की मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि हुकूमत नहीं होनी चाहिए। तो यकीनी बात है वो बीमार हैं, उनका कोई इलाज होना ज़रूरी है, और जब तक इलाज नहीं होगा वो इसी नज़र को चलाएंगे। लिहाजा एक फ़ितरी सा ये कानून है, एक अक़ली कानून है कि जहाँ कहीं कुछ अफराद जमा होंगे और जमा होकर मिलकर ज़िंदगी बसर करना चाहेंगे तो अगर उनके दरमियान इज्तिमाई ज़िंदगी के क़वानीन न हो तो उनके दरमियान फ़साद होगा, उनके दरमियान दुश्मनी होगी, उनके दरमियान इख्तिलाफ़ होगा। लिहाजा एक कानून का होना ज़रूरी है और उस कानून को चलाने वाले नाज़िम का होना ज़रूरी है जो उस निज़ाम को चलाए।
اور اگر وسیع پیمانے پر اسی چیز کو دیکھا جائے تو جہاں پوری مملکت میں افراد زندگی بسر کرتے ہیں، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے، تو ان تمام جو اکائیاں ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے ایک قانون کا ہونا ضروری ہے، ایسا قانون جو ان تمام کے مفادات کو مد نظر رکھے، ان تمام افراد کے حقوق کو مد نظر رکھے، ایسے قانون کا ہونا ضروری ہے جو ان تمام اکائیوں کو ایک لڑی میں پرو کے رکھے۔ اس قانون کا نام آئین ہے، اور اس آئین کو چلانے والا ایک حکمران ہوتا ہے کہ جسے حاکم کہا جائے، جسے سلطان کہا جائے اور جسے بادشاہ کہا جائے۔ اسی قانون میں اس کا ایک نام تجویز کیا جاتا ہے کہ جس نام کے تحت اس شخص کو پکارا جاتا ہے۔ اب یہاں وہ شخص کہ جو اس آئین کو چلا رہا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قوانین کو وضع کرے کہ جن قوانین پر عوام راضی ہو، ایسے قوانین کو وضع کرے کہ جن قوانین سے عوام کے حقوق کی رعایت ہو، ایسے قوانین وضع کرے کہ جن قوانین سے ان کے بنیادی حقوق، ان کے انسانی حقوق، ان کے دینی حقوق کی پاسداری ہو سکے۔ لہٰذا سب سے پہلا حق جو لاگو ہوتا ہے وہ حق امنیت ہے، کہ انسان جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے وہاں آزادانہ طور پر اپنے دینی عقائد کے مطابق وہ عمل کر سکے، اسے دینی آزادی ہونی چاہیے، اور اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اس کو امنیت فراہم ہونی چاہیے۔ اس انسان کو جانی تحفظ ملنا چاہیے، یہ بنیادی حق ہے اس انسان کا اس معاشرے میں رہنے کے لیے۔ اس انسان کو معاشی جو امنیت ہے وہ ملنی چاہیے کہ یہ آزادانہ طور پر اپنا کاروبار کر سکے، اپنے معاشی امور کو نظم و نسق دے سکے، اور اسے روحی اور فکری اعتبار سے اسے امنیت حاصل ہونی چاہیے، تاکہ یہ فکری اعتبار سے بھی سالم فکر کے ساتھ نشو و نما پا سکے، پروان چڑھ سکے اور اپنی زندگی بسر کر سکے۔ لہٰذا اس حق امنیت کو پائیدار رکھنے کے لیے، اس حق امنیت کو استوار رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے جو بنیادی چیز جس کی ایک معاشرے میں ضرورت ہے اس کا نام عدالت ہے۔ جب تک نظام عدل قائم نہیں ہوگا کوئی معاشرہ جو ہے وہ اپنی حیات کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا کسی بھی معاشرے کے اجتماع میں عدالت کا ہونا، اور وہ عدالت انہی قوانین کو جو قوانین تدوین کیے گئے ہیں کہ جن قوانین کے مطابق معاشرے کے ہر فرد کی دینی، جانی، معاشی اور فکری جو امنیت ہے اس کے سامان فراہم کیا جائے، اس کے لیے عدالت کا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا سلطان وقت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے قوانین کو وضع اور تدوین کرے جس میں رعیت کے حقوق کی رعایت کی جائے اور باقاعدہ ان قوانین کو وہاں پر جاری کیا جائے۔ اسلامی معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہر انسان کا حق ہے، اور خداوند متعال سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور مؤمنین کے لیے بھی عزت ہے۔ پس اگر مؤمنین ایک معاشرے میں اپنی عزت کو بحال نہ کر سکیں، انہیں عزت میسر نہ ہو، تو وہ نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ لہٰذا معاشرے میں معاشرے کے تمام افراد کی عزت نفس کی حفاظت کرنا، ان کی عزت نفس کو بحال رکھنا، یہ سلطان کا
جو ذمہ ہے کہ وہ رعیت کے اس حق کی حفاظت کرے اور نظام عدل کو قائم کرے۔ پس حق حیات، شائستہ زندگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق اور زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں، ان ضروریات کا فراہم ہونا یہ بنیادی حق ہے کہ جو عوام کو حاصل ہے، اور ہر حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے ان حقوق کی پاسداری کرے۔ عوام کو پینے کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہے، حکمران کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے صاف پانی میسر کرے۔ عوام کو زندگی گزارنے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق خوراک کی ضرورت ہے، تو حکمران کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے ایسی اجناس جو کوالٹی معیاروں کے مطابق پوری اترتی ہو وہ اپنے معاشرے میں جو ہے وہ بازاروں میں پہنچائے، تاکہ لوگ ان کو خریداری کر کے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اسی طرح انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ جس جگہ وہ زندگی کر رہا ہے وہاں ماحولیاتی آلودگی نہ ہو، لہٰذا انسان جو روز مرہ زندگی میں جو گند اور جو اشغال اور جو یہ کچرا تولید کرتا ہے، یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے نظام کو وضع کرے تاکہ معاشرے سے یہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ اس کا صفایا ہو سکے، جو گندگی ہے وہ ختم ہو سکے، اور معاشرے میں بالکل صاف و ستھرا پاک و پاکیزہ ماحول ہو۔ یہ عوام کا حق ہے جو حکمران کی گردن پر عائد ہوتا ہے، اور اسی طرح عوام کا یہ حق ہے جو حکمران کی گردن پر ہے کہ یہ حکمران ایسا نظام وضع کرے تاکہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق عوام کو علاج و معالجے کی طبی سہولیات فراہم ہوں، ضروری ادویات کا سٹاک موجود ہو تاکہ وہ اپنا علاج کر سکیں، جس دوا کی انہیں ضرورت ہے وہ دوا انہیں آسانی کے ساتھ مل سکے۔ یہ سب حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام گھریلو لوازمات اور گھریلو ضروریات کے سامان جو ایک فیملی کو درکار ہے، اس سامان کی بازار میں اور مارکیٹ میں ترسیل اور موجودگی کے جو لوازمات ہیں، جو ضروریات ہیں اور جو اقدامات ہیں ان کو انجام دے تاکہ وہ فراوانی کے ساتھ وہ پروڈکٹس اور وہ سامان معاشرے میں موجود ہو۔ جو بھی ان کو ضرورت ہے، کسی کو فریج کی ضرورت ہے، کسی کو استری کی ضرورت ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ان تمام سامانوں کا مارکیٹ میں موجود ہونا، اس کی تدبیر کرنا بھی ایک حکمران کی ذمہ داری ہے۔ پس کسی بھی معاشرے کے لیے اگر حکومتی نظام کو تصور نہ کیا جائے تو ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ جیسے وہ معاشرہ جنگل میں زندگی بسر کر رہا ہے، جس کا جو دل چاہے وہ کرنا شروع کر دے۔ اب بات آتی ہے اسلامی تعلیمات کی، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق حق حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، کہ اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنی حکومت جمائے رکھے۔ یہ بنیادی حق اللہ کو حاصل ہے، اور اللہ نے اس حق کا نفاذ انبیاء کے ذریعے سے کیا ہے، اور انبیاء کے بعد یہ حق انبیاء کے جانشینوں کو حاصل ہے۔ اگر جانشین خاص ہوں تو انبیاء کے اوصیاء ہیں، اور اگر جانشینان عام ہوں تو علماء ہیں، یا وہ افراد ہیں کہ جن میں شرائط موجود ہوں حکومت کی، اور وہ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کریں۔ یہ ہے اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق حکومت کا نظریہ۔ پس عوام کے حقوق کو پامال کرنا، حاکمیت کے جو اصول ہیں ان کے منافی ہے، کہ عوام کے حقوق کو پامال کر کے وہ حق کے حاکمیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کو اپنے نبی، اپنے وسیع اور وسیع نبی عام یا خاص یا ایسے افراد کے جو حکومت کی شرائط رکھتے ہیں ان کے سپرد کیا ہے، تاکہ وہ اس معاشرے کے اندر حق کے حاکمیت باری تعالیٰ کو نافذ کر سکیں اور اللہ کے قوانین کو اجرا کر سکیں۔ لہٰذا عوام
محور قرار پاتی ہے کسی بھی حکومت میں اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق کہ اللہ کے قوانین کو اس اسلامی معاشرے میں نافذ کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے قوانین جو نافذ کیے جا رہے ہیں وہ کس آئیڈیالوجی کے مطابق ہونے چاہیے؟ وہ اسلامی نظریات کے مطابق ہونے چاہیے، چاہے فقہ شیعی کے مطابق ہوں، چاہے فقہ حنفی کے مطابق ہوں۔ فقہ اسلامی ہے، لہٰذا ہمیں قطعی طور پر جو فقہ حنفی ہے ان کے قوانین کو ہم غیر اسلامی قانون نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اگر اسلامی جو فقہا ہیں وہ بیٹھ کر ایک قانون کو اسلامی قانون ڈکلیئر کر دیتے ہیں، متعارف کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق تدوین شدہ قانون ہے، تو وہ قانون اسلامی ہے، اور اس قانون کے مطابق جو آنے والا حکمران ہے وہ حکمران بھی اسلامی ہوگا۔ ممکن ہے شیعہ آئیڈیالوجی کے مطابق نہ ہو، شیعہ فقہی نظریات کے مطابق وہ حکمران اسلامی حکمران نہ کہلائے، لیکن اگر دوسرے مکاتب فکر کے نزدیک وہ اسلامی حکمران کہلاتا ہے اور وہ اسے اسلامی حکمران تسلیم کرتے ہیں اور اسلامی قوانین کے مطابق اسے حاکم مانتے ہیں، تو ہم اس کا احترام کریں گے بعنوان مسلمان۔ لہٰذا وہ افراد کے جو معاشرے میں اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کسی طرح سے اللہ کی حق حاکمیت کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کو اپنے پیروں تلے روندنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی بھی معاشرے کے اوپر زبردستی آ کر قابض ہو جاتے ہیں اور اللہ کے قوانین کو پامال کرتے ہوئے خود قانون وضع کرتے ہیں، تو در واقع ایسے افراد کو اسلامی تعلیمات میں طاغوت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں اس رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین علیہ السلام حقوق حاکم کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کا کیا حق ہے۔ فرماتے ہیں وحق السلطان، بادشاہ کا حق یہ ہے، حاکم کا حق یہ ہے، حکمران کا حق یہ ہے کہ انت علم، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انکا جعلت لہو فتنتاً، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کو، جو عوام ہے، آپ لوگوں کو اس حکمران کے لیے مورد آزمائش قرار دیا ہے، امتحان قرار دیا ہے، یعنی اللہ اس حکمران کی آپ عوام کے ذریعے سے آزمائش لے گا۔ وَأَنَّهُ مُبْتَلًا فِيكَ، اور اس حکمران کو آپ لوگوں کے ذریعے سے آزمائش میں اور امتحان میں مبتلا کیا جائے گا اور اس کا امتحان لیا جائے گا۔ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ عَلَيْكَ مِن سُلطَانٍ، وہ سلطنت جو اس حکمران کو آپ لوگوں کے اوپر حاصل ہے، اسی سلطنت کی بدولت اللہ اس حکمران کا امتحان لے گا، اور در واقع یہ توحید افعالی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی معاشرے میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ عوام کی رائے سے حکمران بنا ہو، چاہے عوام کی رائے میں ہیر پھیر کر کے وہ حکمران بنا ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ سے مارشاء اللہ لگا کر وہ آیا ہو اور طاغوتی حکمران بن گیا ہو، ہر صورت میں وہ شخص جو ہے وہ در واقع توحید افعالی کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے اسے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اور آپ لوگوں کے ذریعے سے جن پر وہ حکومت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس حکمران کا امتحان لے رہا ہے۔ اب یہاں امام زین العابدین علیہ السلام عوام کی ذمہ داری بتا رہے ہیں۔ وَأَنَّ عَلَيْكَ أَن لَا تَتَعَرَّضَ لِسَخَطِهِ، اور اے لوگو، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ خود کو اس کے راستے میں قرار نہ دیں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ حکمران غضب میں آ جائے، طیش میں آ جائے، اور اس طیش اور غضب کے نتیجے میں وہ آپ کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دے، یعنی آپ اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو حکومتی مینجمنٹ ہے، اس کے اندر مداخلت نہ کریں۔ فَتُلْقِيَ بِيَدِكَ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر آپ اس کے حکومتی معاملات میں مداخلت کریں گے، اس کے حکومتی معاملات میں رکاوٹ ڈالیں گے،
تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس جملے سے ظالم حکمران کے خلاف جدوجہد کو اور قیام کو منع فرما رہے ہیں کہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ ظالم حکمران کے خلاف قیام کرے، یا امام زین العابدین کا یہ جملہ تقیہ پر حمل کرتا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہاں بنیادی طور پر یہ ظالم حکمران کے خلاف جدوجہد کرنے کی ذمہ داری عوام کی نہیں ہے، بلکہ عوام پر جو معنوی حکومت کرنے والے علماء ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس حاکم کے خلاف کیسے جدوجہد کرنا ہے، کیسے مصلحت کے ساتھ، کیسے دانشمندی کے ساتھ، دانشوری کے ساتھ اس حاکم کے جو منفی معاملات ہیں ان کے خلاف جو اقدامات کرنا ہے۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کو سپورٹ کریں۔ خود سے اگر عوام سڑکوں پر آئیں گے، خود سے اگر عوام ٹائر جلائیں گے اور ناپختہ عمل انجام دیں گے جس میں سیاست نہ پائی جائے، جس میں اسلامی تدبیر کی جھلک نہ پائی جائے، جس میں جو ہے وہ معاشرتی دانشوری کے پہلو نہ پائے جائیں، تو یقینی بات ہے امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ وہ عوام کہ جو خود سرانہ طور پر اپنے علماء کی پشت پناہی نہیں کرتی ہے، اگر وہ ایسے معاشرے میں آ کر خود سے ایسے ناپختہ اور ناسنجیدہ اقدامات اٹھائے گی تو فَتُلْقِيَ بِيَدِكَ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو تہلکہ میں ڈالا ہے۔ یہ حدیث جس زمانے میں بیان ہو رہی ہے اس زمانے میں امام وقت امام زین العابدین ہیں اور حکمران وقت ظالم حکمران ہے، لہٰذا اگر ظالم حکمران کے خلاف قیام کرنا ہے یا کوئی تدبیر چلانی ہے تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کو سپورٹ کریں۔ اگر خود سے لوگ قیام کرنا شروع کر دیں گے تو خود کو بھی ہلاکت میں مبتلا کریں گے اور امام وقت کے لیے بھی مشکلات کا سامان فراہم کریں گے۔ وَتَكُونَ شَرِيكًا لَهُ فِي مَا يَعْتِي إِلَيْكَ مِن سُوءٍ، یہاں امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اگر وہ حکمران آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے جو آپ کے خلاف واقع ہوتا ہے، مثلا وہ حکمران کہتا ہے کہ کسی کو جیل میں ڈال دو، کسی کو قتل کر دو، کسی کے ہاتھ کاٹ دو، آپ کی اس ناپختہ اور ناتجربہ کارانہ تدبیر کے نتیجے میں تو آپ اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ نے اس کو تحریک کیا، اس کو وادار کیا، اس کو مجبور کیا کہ وہ ایسا فیصلہ کرے کہ جو فیصلہ معاشرے اسلامی کے حق میں نہیں تھا۔ تو عزیزان، اس جملوں سے ہمیں ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری امام وقت کی اقتداء کرنا ہے، امام وقت کی پالیسیوں کی تائید کرنا ہے اور امام وقت کی پشت پناہی کرنا ہے تاکہ امام وقت ظالم حکمران کے خلاف اقدام کریں، طاغوتی حکمران کے خلاف اقدام کریں اور جو ضروری ہو ان جو امور ہیں ان کو انجام دیں۔ اور اگر پردہ غیبت میں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں وہ علماء کہ جو معاشرے کی قیادت رکھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان علماء کو سپورٹ کریں، ان دانشوروں کو سپورٹ کریں جو معاشرے کی قیادت رکھتے ہیں، تاکہ وہ جو ایسے قوانین جو ظلم پر مبنی ہیں، ایسی پالیسیاں جو عوامی حقوق کو پامال کر رہی ہیں، انسانی حقوق کو پامال کر رہی ہیں، اسلامی حقوق کو پامال کر رہی ہیں، یا وہ قوانین جو اسلامی اقدار کے منافی تدوین کیے جا رہے ہیں، یہ علماء قیام کریں اور مصلحت سے، تدبیر سے، دور اندیشی سے ان قوانین کو ختم کروائیں۔ اور ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ اگر کوتاہی ہے تو ہم لوگوں کی جانب سے ہے کہ ہم علماء کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم عادل حکمران کی سپورٹ کر سکیں اور عادل نظام حکومت جو اسلامی اقدار کے مطابق ہو
ایسا نظام حکومت قائم کر سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔